की बात है और मिलिट्री की भी बात है, यानी जिनका हमारे ऊपर इल्जाम लोग लगा रहे हैं कि हम उनकी बी टीम है। हम बी टीम होते तो हम पार्लियामेंट में होते, हम एमकेएम की तरह चौथे नंबर पे वो आए हैं और मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। यानी हम लोग ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ एक मौरूसी तौर पे आए हैं। 2 बार आप मिनिस्टर मुंतखब हुए, सियासत का आगाज़ किया। अगर आप सियासत में ना आते तो क्या होता? मामलात जो है लग ये रहा है कि वफाकी सूबाई हुकूमत उन दोनों के कंट्रोल से बाहर है। आपने नौजवानों की बात की है कि नौजवान का ट्रस्ट जो है वो नहीं रहा। क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी पर नौजवानों का ट्रस्ट है? ख्याल है मैंने सूबाई असम्बली के अंदर भी एक मरतबा कहा था, सोल्यूशन पार्टनर होते हुए असम्बली के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस को बयान दिया कि आप इनको नहीं भेज सकते हैं, इनको नहीं भेजना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट सीट में हूँ फैज़ान हुसैन। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है। 2002 से उन्होंने सियासत का आगाज़ किया, 3 बार MPA रहे, 2 बार सूबाई वज़ीर भी मुंतखब हुए। मैं बात कर रहा हूँ इनायतुल्लाह खान की, जिनका ताल्लुक़ दीर से है। उनको अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। सर 2 बार आप मिनिस्टर मुंतखब हुए, सियासत का आगाज़ किया। अगर आप सियासत में ना आते तो क्या होता है? मैं सियासत में ना होता तो मैं एकेडेमिया में होता या मैं ब्यूरोक्रेसी में होता। मैंने CSS का इम्तिहान दिया था 2000 में और रिटन टेस्ट मैंने क्वालिफाई कर लिया था। वो सीट्स के लिमिटेशंस की वजह से एलोकेशन नहीं हो सकी और वो पहली मरतबा मैंने पहला और आखिरी इम्तिहान दिया था, तो मेरे अंदर एक पोटेंशियल मौजूद था कि मैं CSS को क्वालिफाई कर सकता था। क्या शौक़ था, मतलब कौन से कैडर में जाने का शौक़ था? देखिए, मैंने उस वक्त जब रिटन इम्तिहान पास किया था तो मैंने टॉप की, तो सच्ची बात यह है कि लोगों के रिवायती उससे हट के फॉरेन सर्विस टॉप पे दिया हुआ था। फिर उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप था, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप दिया हुआ था और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे कस्टम दिया था। अच्छा, और 2 बार आप मिनिस्टर बने हैं। ये लोग कहते हैं मिनिस्टर जो बन जाता है उसके कमर में सीख आ जाती है। आपकी कमर में हमने इस तरह कोई सीख वगैरह नहीं देखी। दीनी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, दीनी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी प्रॉपर ग्रूमिंग हुई है। यानी हम लोग ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ एक मौरूसी तौर पे आए हैं। हम ऐसे लोग हैं कि हमारी बाकायदा एक ट्रेनिंग और तरबियत होती है। हम एक, जिस तरह लोग एकेडमी से गुज़र के पॉलिटिक्स में आते हैं, तो हम एक पूरी प्रोसेस से गुज़र के पॉलिटिक्स में आते हैं। मैं इस्लामी जमीयत तलबा के अंदर रहा, इस्लामी जमीयत तलबा के जो तरबियती निज़ाम है उससे गुज़रा। जमात इस्लामी के पूरी तरबियती निज़ाम के अंदर हमारी ग्रूमिंग हुई है, तो इस वजह से हम हम्बल होते हैं। आप कह रहे हैं हम्बल होते हैं, ट्रेनिंग होती है, जमात इस्लामी के साथ आपका ताल्लुक़ है, इसे बी टीम भी कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट का। तो ये इस पे हर वक्त ये इल्ज़ाम क्यों लगता है या इसे बी टीम क्यों कहा जाता है? किस तरह बी टीम है, किस तरह हमें बी टीम अगर होता है, हम होते तो हमें पार्लियामेंट के अंदर मेम्बरिया देते। हम तो कहते हैं हम मंजूरी नज़र नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट में हमें छोड़ती ही नहीं है। हमारी सीटें छीन लेते हैं। ये हमारे 2018 के अंदर तो इन्होंने हमसे सीटें छीन ली, फौजियों ने छीन लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री ने छीन लिए। तो आप लोगों ने पैसे नहीं लगाए होंगे ना? वो कह रहे हैं बहुत सारे सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अफगान महाजरीन भी इस इलेक्शन में। पैसों की भी बात है और मिलिट्री की भी बात है, यानी जिनका हमारे ऊपर इल्ज़ाम लोग लगा रहे हैं कि हम उनकी बी टीम है। हम बी टीम होते तो हम पार्लियामेंट में होते, हम MKM की तरह चौथे नंबर पे वो आए हैं और मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। यानी कराची में MQM की पोजीशन 2024 के इलेक्शन में चौथे 5वें नंबर पे थी। पहले नंबर पे PTI थी, दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी थी। सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी की अक्सरियत थी, कौमी असम्बली में PTI की अक्सरियत थी। और फॉर्म 45 की बुनियाद पे फैसला नहीं हुआ, फॉर्म 47 की बुनियाद पे फैसले हुए हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद जो है वो एक ग्रैंड अलायंस का फ़ैसला किया हुआ है। जमात इस्लामी उनके साथ शामिल हो रही है इसमें या नहीं हो रही? क्योंकि आप भी फॉर्म 47 की बात करते हैं, धांधली की बात आपने की है, तो उनके साथ आप इस ग्रैंड अलायंस में शामिल हो जाएंगे या नहीं? और मौलाना साहब जो हैं वो इनके साथ शामिल होंगे या नहीं? 2 सवाल हैं आपसे। देखिए, जमात इस्लामी जो है, जमात इस्लामी का तो मौक़िफ़ वाज़ेह है। जमात इस्लामी किसी अलायंस का तो हिस्सा नहीं बनना चाहती है। जमात इस्लामी मुश्तरकात पे किसी के साथ भी मिल सकती है। इसलिए PTI के दोस्त जब आते हैं तो जमात इस्लामी की मरकज़ी अमीर का ये मौक़िफ़ है और वो बार बार मीडिया के अंदर उसका इजहार करते हैं कि जो फॉर्म 45 है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। उसकी बुनियाद पे मौजूदा हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जाए कि वो 2024 के इलेक्शन का ऑडिट करे,
اس کے ذریعے سے ویریفیکیشن کرے, کوئی جوڈیشل کمیشن بنے, اور جو جیتا ہے اس کو جیت نہیں دیا جائے, جو ہارا ہے اس کو ہار نہیں دیا جائے. یعنی اس کی بنیاد پہ 2024 کے الیکشن کا آڈٹ, اس پہ اگر اس ایک نقطے پہ اگر پی ٹی آئی, جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں اکٹھی ہوتی ہے تو پاکستانی پالیٹکس جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی. پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ وہ اس پورے الیکشن کو نل اینڈ وائڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا الیکشن ہو جائے. بھئی اگر نیا الیکشن ہوتے ہیں تو یہی لوگ کرائیں گے, تو اس سے زیادہ بڑی دھاندلی کروائیں گے, تو اس کا کیا, اس کے ایکسرسائز کا فائدہ آپ کو پھر کیا ہوگا؟ نئے الیکشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہی ملٹری ہوگی, یہی عاصم منیر صاحب ہوں گے, یہی الیکشن کمشنر بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مرضی سے آئے گا, تو وہی لوگ ہوں گے اور وہی الیکشن کرائیں گے, تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو چل نہیں دیا جائے, اور سسٹم کے اندر یہ جو گیپ ہے کہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جعلی اسمبلیاں ہیں, تو یہ ایک طریقہ ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پہ پورے الیکشن پروسیس کو آڈٹ کر کے جو جیتے ہیں ان کو جیتنے دیا جائے. خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے, دیر سے آپ کا تعلق ہے, وہیں سے آپ نے سیاست شروع کی. صوبے میں اس ٹائم پہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں, ساتھ میں بلوچستان کی بھی اگر بات کریں تو ان دو صوبوں میں حالات بہت خراب ہوئے ہیں. دہشت گردی نے ایک مرتبہ پھر سر اٹھایا ہوا ہے, اور رمضان کے مہینے میں بہت بڑے اٹیک ہوئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کیا حل ہے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا؟ پاک فوج کے خلاف جو ایک دو بڑے گروپ, ایک ٹی ٹی پی, بی ایل اے, دونوں ایک ساتھ ہی اٹھے ہیں اور دونوں نے بڑے بڑے اٹیک شروع کیے ہوئے ہیں. گزشتہ رمضان کے مہینے میں ہی سینکڑوں اٹیک انہوں نے کیے ہیں, جس میں بڑے اٹیک بھی ہیں. تو کیا حل سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ سینکڑوں حملے ابھی تک ہوئے ہیں, بلوچستان اور کے پی دونوں کے اندر سینکڑوں حملے ہوئے ہیں, اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, سویلین اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز دونوں کی شہادتیں ہوئی ہیں, اور حالات قابو سے باہر ہیں. بڑے بڑے ریلیجس فگرز کو قتل کر دیا گیا, مفتی منیر شاکر کو قتل کر دیا گیا, حامد الحق کو قتل کر دیا گیا ہے, دونوں شہید ہو گئے. جے ای وائی کے لوگوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں. اس سے پہلے باجوڑ کے اندر جماعت اسلامی کی جنرل سیکرٹری حمید صوفی کو پچھلے سال شہید کیا گیا. اور معاملات جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ وفاقی صوبائی حکومتوں دونوں کے کنٹرول سے باہر ہے, اور جو اسٹیٹ کرفیوز لگے ہیں, اسٹیٹ کولیپس ہے, خوف و ہراس ہے پوری صوبے کے اندر, ایک سینس آف انسیکیورٹی ہے. یہاں کاروبار جو ہے وہ متاثر ہے, بے روزگاری ہے, نوجوانوں کے اندر غصہ ہے, اور اس پوری سچویشن کی وجہ سے جو ایک خطرناک وہ ہے سوسائٹی کے اندر, انڈیویجول لیول پہ بھی ایک وائلنس آ گیا ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رمضان کے دوران لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا, یعنی سوشل میڈیا گروپ سے نکالنے پہ آدمی کو قتل کر دیا گیا, ٹیلر نے کپڑے نہ سینے پہ آدمی کو قتل کر دیا گیا. یہ جو وائلنس آ گیا ہے یہ اس پوری فینومینا کا ایک نیچرل کنسیکوینس ہے, اس کا نتیجہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بنیادی مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلے دو ہیں. ایک یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ انتہائی انکمپیٹنٹ ہے, اور دوسرا کہ اس کی کوئی پرائرٹیز نہیں ہے, اس کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. یہ صوبے کے اندر اپنے آپ کو اپوزیشن سمجھتے ہیں, حکومت نہیں سمجھتے ہیں, اور یہ گورننس کا نظام پورا کولیپس ہے, اور لائن آرڈر بالکل ان کا ڈومین ہے لیکن وہ بھی کولیپس ہے. وفاقی حکومت کی ترجیح خیبر پختونخوا اور بلوچستان نہیں ہے, وہ پنجاب کی حکومت ہے, اس کی ترجیح صرف پنجاب ہے. تیسرا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری فوج ہے, ہماری سیکیورٹی ادارے ہیں, عام لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے لوگوں کے درمیان اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پراکسی وار ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈالروں کے لیے جنگ ہو رہی ہے, اور لوگ اس جنگ کو اس پرانی جنگ کا تسلسل سمجھتے ہیں کہ جو امریکہ نے ادھر انویژن کیا, اور انہی کے انویژن کے اندر پاکستان نے امریکیوں کا ساتھ دیا طالبان کی حکومت کے خاتمے پہ. تو لوگ اس کو اس جنگ کا تسلسل سمجھتے ہیں. اور خیبر پختونخوا کے اندر نوجوانوں کے اندر ایک غصہ اور مایوسی ہے, اور خیبر پختونخوا کے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اشرافیہ نے قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے, اور ہمیں اس پراکسی وار کا جو بین الاقوامی
قوتوں کے درمیان پراکسی وار ہے، اس پراکسی وار کا شکار کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس وجہ سے اس پوری جنگ کے اندر عوامی تائید جو ہے وہ نہیں ہے، اور جب تک کسی جنگ کے اندر عوامی تائید نہ ہو، آپ نے نوجوانوں کی بات کی ہے کہ نوجوان کا ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں رہا، کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی پر نوجوانوں کا ٹرسٹ ہے؟ مطلب یوتھ جو ہے وہ اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے، ان کا اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اتنا بھروسہ نہیں رہا، تو جماعت اسلامی پہ وہ ٹرسٹ کریں گے آنے والے الیکشن میں؟ لیکن جماعت اسلامی جو ہے اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہی ہے، جماعت اسلامی نوجوانوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے، جماعت اسلامی ریسپیکٹ آف دا فیکٹ کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں، ہم نوجوانوں کے لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں، ہم نوجوانوں کے لیے پازیٹیو پلانز رکھتے ہیں، ہم نوجوانوں کی صلاحیتوں کو منفی سرگرمیوں میں استعمال نہیں کرتے ہیں، ان کو جلسوں جلوسوں کے بجائے ان کی سکلز اپ گریڈ کرتے ہیں۔ ہم نے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کیا ہوا ہے، اس کے اندر 50,000 سے زیادہ نوجوان ابھی تک گریجویٹ اور پاس آؤٹ ہو چکے ہیں بنوقابل، جس کے ذریعے سے ہم نوجوانوں کو آئی ٹی سکلز دے رہے ہیں، فری آئی ٹی سکلز دے رہے ہیں، اور ان فری آئی ٹی سکلز کے نتیجے میں سکسیس اسٹوریز سامنے آ رہے ہیں، نوجوان کما رہے ہیں، اس کے ٹریننگ کے دوران جو ہے وہ کمانا انہوں نے شروع کر دیا۔ دیکھیں نوجوان ہم نہیں، دیکھیں ہماری نہیں، یوتھ کے ساتھ ہمارا دیکھیں کمیونیکیشن نہیں، تو کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی اگر افیکٹو کمیونیکیشن نہیں کرتی ہے تو ہم نے سچی بات یہ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن افیکٹو ہوگی اور نوجوانوں کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ نوجوان ہماری طرف آئیں گے۔ سراج الحق صاحب یا حافظ نعیم صاحب، ان کی کوئی پالیسیوں میں کچھ ایسے کمی آپ کو نظر آتی ہے؟ ہماری پالیسی میں کوئی فلا نہیں ہے، نہ سراج الحق صاحب کے پالیسی میں فلا ہے اور نہ حافظ نعیم صاحب، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جماعت اسلامی جو ہے اس وقت جس پالیسی پہ چل رہی ہے 2018 کے بعد سراج الحق صاحب نے بنائی تھی، 2033 تک لانگ ٹرم منصوبہ ہے، ہم اس پہ چل رہے ہیں، اس میں حافظ نعیم صاحب بھی اس کا حصہ تھا، سراج الحق صاحب بھی اس کا حصہ ہے۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا جو پولیٹیکل کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی ہے، ان نوجوانوں کے ساتھ اپنی جو ویژن ہے، اپنا جو پروگرام ہے اور اپنا جو ٹرو پرسیپشن ہے اس کو شیئر کرنے کے لیے مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ 2013 سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو یوتھ کا جماعت اسلامی کی طرف اٹریک ہونا یا آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ 2024 کے مقابلے میں کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے؟ دیکھیے ووٹ بینک تو ہمارا اس الیکشن کے اندر زیادہ ہوا ہے بحیثیت مجموعی، یہ تجزیہ بہرحال ہمارے ہاں نہیں ہے کہ یوتھ کا زیادہ لیا ہے یا بڑے عمر کے لوگوں کا زیادہ لیا ہوا ہے، لیکن جو ہم نے دو الیکشن کمپیئر کیے، ایک 2013 والا ایک 2018 والا۔ 2013 کے الیکشن میں ہمارے قومی اسمبلی میں کوئی 9 لاکھ کے درمیان ووٹ ہے، اور 2018 کے الیکشن، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رزلٹ ہے اس کے مطابق 18 لاکھ ووٹ ہے، لیکن دیکھنے میں مختلف جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ فارم 45 کے اندر ہمارا ایک ووٹ ہے، فارم 47 کے اندر ہمارے ووٹ کو کم کر دیا گیا ہے۔ تو ایک دوسری کیلکولیشن فرید احمد پراچا صاحب نے کی ہے، اور ان کے کیلکولیشن کے مطابق جماعت اسلامی نے 2024 کے الیکشن میں 2.5 ملین ووٹ لیے، یعنی 25 لاکھ ووٹ لیے۔ تو ووٹ ہم کو سیٹیں نہیں جیت سکے، لیکن ووٹ بینک میں ہمارا اضافہ ہو گیا۔ اچھا، جماعت اسلامی نے کئی بار حکومتوں کا ساتھ شراکت داری کی ہے، تو اس سے بھی جماعت کے نظریے پر کوئی فرق پڑا ہے؟ دیکھیے جمہوری نظام کے اندر، پارلیمانی نظام کے اندر جب آپ اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں نا تو شراکت جو ہے اور پولنگ آف ووٹس جو ہے سینٹ کے اندر یا حکومتوں کے اندر، یہ اس کے بغیر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جماعت اسلامی اگر کسی کے ساتھ حکومت میں چلی گئی ہے تو وہ اپنے ایجنڈے کے ساتھ، اپنے پروگرام کے ساتھ حکومتوں کے ساتھ ایجنڈے میں چلی گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ ہماری کارکن کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عوام کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک جمہوری نظام کے اندر آپ کمیونلٹیز پہ، مشترکہ گراؤنڈز پہ انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ افغان ایشو پہ آپ جماعت اسلامی کا کیا سٹینڈ ہے اس ٹائم پہ؟ مطلب افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات جو ہیں وہ دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک اور اسٹرائک جو ہے وہ افغانستان پہ ہوگی، جو افغانستان کے ساتھ تورخم بارڈر جو ہے وہ کئی عرصے سے بند ہے، مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، لاکھوں ڈالر کے نقصان ہو رہے ہیں، تو جماعت اسلامی کا کیا سٹینڈ ہے اس پہ؟ دیکھیے تورخم بارڈر تو آج ڈان اخبار کے اندر خبر تھی، بڑی مطلب حوصلہ افزا ہے کہ وہ کھل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ظاہر تورخم بارڈر جو ہے اس میں اسموتھ ٹریفک اور اسموتھ فلو جو ہے دونوں ملکوں کے فائدے میں ہے، کیونکہ
کسی زمانے میں دونوں کے ٹریڈ کا والیوم $5 بلین سے اوپر چلا گیا تھا، لیکن اب ہمارا ٹریڈ والیوم جو ہے وہ $1 ملین میں بھی نہیں ہے، اور یہ دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے۔ افغانستان کے ساتھ جو ہماری اس وقت پولرائزیشن ہے اور کلیش ہے، میرا خیال ہے اس کا ڈپلومیٹک سلوشن نکالنا ہوگا۔ یہ جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم سٹرائکس کر کے یا انسائیڈ افغانستان حملے کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے تو اس سے مسئلے مزید ایگریویٹ ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ افغانستان کے طالبان کو بھی اور افغانستان کی حکومت کو بھی اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے بغیر نہ وہ ترقی کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں، اور نہ وہ مزید جنگ افورڈ کر سکتے ہیں نہ ہم مزید جنگ افورڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں ممالک کے اب تو طالبان آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ حقانی نیٹ ورک، وہاں پہ جو سراج الدین حقانی تھے انہوں نے بھی ریزائن دے دیا ہے، ان کے چچا پہ خودکش حملہ ہوا تھا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ابھی کا گروپ ہے ملا ہیبت اللہ کا، تو وہ ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے یا کوئی عالمی قوتیں جو ہیں وہ بیچ میں انوالو ہیں اور ان کو پاکستان کے ساتھ لڑانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ پاکستان جو ڈیمانڈز کرتے ہیں وہ بالکل اس کو پورا نہیں کر رہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر طالبان کی جو لڑائی ہے اپنی درمیان کی، یہ جو خبریں آ رہی ہیں، میں اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ ابھی تک وہ اوپنلی اس قسم کا کوئی کلیش ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ اگر سیاسی لیول پہ اختلافات ضرور ہوں گے ملا ہیبت اللہ اور سراج الدین حقانی کے درمیان، ظاہر ہے اس لیول پہ نہیں پہنچی ہے کہ جس پہ ملٹری کلیش تک پہنچی ہو۔ تو یہ ہمارے ملک کے اندر بھی اختلافات سیاسی لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، نہ پاکستان کو افغانستان کے خلاف استعمال ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہماری یہ دونوں ممالک جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ نہیں رہیں گے تو یہ خطہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن اس ٹائم پہ افغانستان نہیں چاہ رہا۔ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، پاکستان سے بہت زیادہ غلطی ہو گئی ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان بالکل اس پوری پروسیس کے اندر پاکستان جو ہے بالکل بے گناہ ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے پوری پروسیس کو اور پوری اس کو مس ہینڈل کیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ امریکہ کے جانے کے بعد دیکھیں امریکہ کے آنے کے وقت سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے امریکنز کو یہاں آڈے دیے، آپ کے کندھے پہ بندوق رکھی، افغانوں کے اوپر حملے ہو گئی۔ یہ افغانی جو ہے یہ پاکستان کے اندر جیلوں کے اندر، وہ تو ڈبل گیم جو ہے ہماری کچھ اس طریقے سے دیکھیں اس ڈبل گیم کے نتیجے میں ایک مس ٹرسٹ کریٹ ہو چکا ہے۔ اس مس ٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے ڈپلومیٹک ذرائع کی ضرورت ہے، اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، افغانستان کے ساتھ لڑنے کے نتیجے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں ایک سیاسی کارکن، تاریخ کے طالب علم، سیاسیات کے طالب علم کے نتیجے کے طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل کا واحد حل جو ہے وہ ڈپلومیٹک حل ہے۔ آپ درمیان میں علماء کو ڈال سکتے ہیں، ریلیجس اسکالرس کو ڈال سکتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کو کسی دوسری ملک پہ بلیم لگانے کی بجائے اپنے انٹرنل سیکیورٹی کو درست کرنا چاہیے، اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کرنا چاہیے، اپنے کاؤنٹر ٹیررزم کے اسٹریٹجیز کو مستحکم کرنا چاہیے۔ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ وفد بھیجنا جا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ وفد وہاں پہ جا کے کوئی اچھے نتائج نکلیں گے؟ دیکھیے وفد بھیجنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ بالکل وفد بھیجیے، اور اس وفد کے ساتھ دیکھیں میں یہی بات کہنے والا تھا کہ اگر یہ وفد بھیج رہے ہیں تو وفاقی حکومت سے اگر کوئی اجازت مانگ رہے ہیں تو وفاقی حکومت کو وہ اجازت دینی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ بھیجیں گے تو وہ صرف پی ٹی آئی والوں کو نہیں بھیجیں گے، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو بھیجیں گے، وہ ریلیجس پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھیجیں گے،
تو افغانستان کو اگر کوئی کے پاس اگر کوئی وفد جاتا ہے، اور ظاہر اس کا ایک لاجیکل وہ بھی ہے، یعنی خیبر پختونخوا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے، افغانستان کے ساتھ ہماری لنکس ہے، ہمارے ایک تو دونوں مختلف ٹرائبز جو ہے، ڈیوائڈڈ ٹرائبز ہیں، تو ہمارے رشتے بھی لوگوں کے ہیں، تو اس لحاظ سے خیبر پختونخوا اگر وفد بھیجتا ہے تو اس کو نیگیٹیولی نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں، خیبر پختونخوا حکومت کو، مرکزی حکومت کو اس پہ آن بورڈ کرنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی وفد نہیں بنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ افغان مہاجرین کو نہیں نکالنا چاہیے، ان کو نیشنلٹی دینی چاہیے۔ دیکھیے یہ تو میرا بھی خیال ہے، میں نے صوبائی اسمبلی کے اندر بھی ایک مرتبہ کہا تھا، یہ جو ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی تو اس وقت پرویز خٹک صاحب نے بیان دیا تھا، وہ پی ٹی آئی کے چیف منسٹر تھے، کہ ہم ان کو نکالیں گے۔ تو میں اس وقت عمرے پہ تھا، جب میں واپس آ گیا تو میں نے کولیشن پارٹنر ہوتے ہوئے اسمبلی کے اندر فلور آف دا ہاؤس کو بیان دیا کہ آپ ان کو نہیں بھیج سکتے، ان کو نہیں بھیجنا چاہیے، ہمارے اور ان کے مذہبی تعلقات بھی ہے، رشتے بھی ہے ہمارے، اور خونی رشتے بھی ہے، ہم ایک زبان بولنے والے ہیں، ہمارے کلچر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اس وقت میں نے کہی تھی، اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا انصاف ہے کہ بچہ ادھر پیدا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جو افغان مہاجرین ادھر اس وقت موجود ہے، یا 1.5 ملین ہے یا 2 ملین ہے، رجسٹرڈ تو کم ہوتے ہیں لیکن ان رجسٹرڈ کو ملا کے، تو اس میں سے 70 to 80% وہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہے، 70 to 80% وہ ہے کہ جنہوں نے افغانستان سرے سے دیکھا ہی نہیں ہے، ان کو اپنے گھر نہیں معلوم، ان کو اپنے فیملیز نہیں معلوم افغانستان کے اندر۔ یار یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ کسی مغربی ملک کے اندر پیدا ہو جائیں گے، آپ کا بچہ پیدا ہو جائے گا، آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو سٹیزن شپ دیں گے، پاکستان کے اندر یار اس کو سٹیزن شپ یہاں پاکستان کو مالی فائدہ ہوگا۔ یعنی سچی بات یہ ہے کہ پاکستان اپنی سٹیزن شپ کی جو پرانی پالیسی ہے، آؤٹ ڈیٹڈ پالیسی ہے، اس پالیسی کو چینج کرے۔ دیکھیں اگر یہ آپ کا اسٹینڈ ہے یا جماعت اسلامی کا اسٹینڈ ہے کہ دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں، میں جماعت اسلامی ہوں، میں جماعت اسلامی کے مزاج کو سمجھتا ہوں۔ جماعت اسلامی جو ہے افغانستان کے ساتھ بہتر تعلقات پہ یقین رکھتی ہے۔ جماعت اسلامی جو ہے اب وہ ہسٹوریکلی افغان مہاجرین کی بہت بڑی سپورٹر رہی ہے، اور جماعت اسلامی نے ان کی مدد کی ہے۔ جماعت اسلامی نہیں چاہتی ہے کہ ہم یہاں سے ان کو بے عزت طریقے سے نکالے، اس کی ریپرکشنز ہوں گی۔ یہ لوگ جو ہے اسی سے تو نفرتیں بڑھتی ہے، اسی سے تو وہ جو گڈ نیبرلی ریلیشن شپ ہے، جو اچھی ہمسایوں کی طرح ریلیشن شپ ہے، وہ ڈسٹرپٹ ہوتی ہے، وہ متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہاں، جو لوگ غیر قانونی ہیں، پاکستان کو اس کے لیے کوئی پروسیس اڈاپٹ کرنا چاہیے، کوئی میکینزم اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور ان کو قانون کے ایمبٹ میں لانے کے لیے کوئی آئی ڈی کارڈز وغیرہ ایشو کرنے چاہیے، ٹیمپریری آئی ڈی کارڈز ایشو کرنے چاہیے، تاکہ وہ حکومت کے ساتھ ریکارڈ کے اندر آ جائے، انہیں کرائمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ریکارڈ پہ آ جائے۔ یعنی اس حوالے سے اگر حکومت کوئی میکینزم طے کرنا چاہتی ہے تو وہ حکومت کا وہ درست ہوگا۔ کچھ سورسز ایسا کہہ رہے تھے کہ ایک اور ایسا کوئی اٹیک ہوگا پاکستان پہ جس کے بعد پاکستان کو ایک جواز ملے گا افغانستان میں اسٹرائک کرنے کا۔ خیر دیکھیں اسٹرائکس ہو سکتی ہے، لیکن افغانستان کے اوپر بڑا حملہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں، زمینی حملے کا نہیں کہہ رہا میں، اسٹرائکس تو ہوتی رہتی ہے، اسٹرائکس تو پہلے بھی پاکستان نے کی ہے، ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر دوبارہ کرے، جس کے بہت نیگیٹو ریزلٹس جو ہیں ہمیں ملے تھے۔ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا، اس سے نفرتیں پھیلتی ہے، اس سے لوگوں کے اندر غصہ بڑھتا ہے، اور اس کے اندر مزید دیکھیں ملیٹنسی کیسی کریٹ ہوتی ہے۔ ملیٹنسی ایسی کریٹ ہوتی ہے کہ جب وکٹمز کریٹ ہوتے ہیں، وہ وکٹمز جو ہے ملیٹنٹ بن جاتے ہیں۔ تو آپ وکٹمز کیوں بناتے ہیں؟ آپ خود ملیٹنٹس کریٹ کرتے ہیں۔ یہ مسنگ پرسنز اور لوگوں کو ٹارچر کرنا اور چیک پوسٹوں پہ لوگوں کو ذلیل کرنا، اس کے نتیجے میں وکٹمز بنتے ہیں، وہ وکٹمز پھر ملیٹنٹس بن جاتے ہیں۔ آپ نے درمیان میں ایک ایسی بات کہی تھی کہ جو ملیٹنسی ہے، لوگوں کا وہ محبت جو پہلے فوج سے ایک لگاؤ تھا، ایک محبت تھی، وہ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی جو یہ عام پبلک سمجھ رہی ہے کہ پہلے جو ملیٹنسی ہوتی تھی، جس میں کہا جاتا ہے جس ٹائم پہ امریکہ بھی یہاں پہ تھا کہ پیسوں کے لیے جو ہے پاکستان میں کچھ چیزیں جو ہے وہ پلانٹڈ کروائی گئی تھی، اور ابھی جو ہے جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو لوگ اس کو
اسی کڑی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں پہلے جو ہے کچھ محبت یا لگاؤ یا یہ چیزیں جو تھی وہ فوج کے ساتھ تھی، لیکن ابھی سوشل میڈیا دیکھیں، لوگوں کے کمنٹس پڑھے ہیں، نفرت کچھ زیادہ نہیں بڑھ گئی فوج کے خلاف ہمارے؟ دیکھیے نفرت اس لیے بڑھی ہے نا کہ پاکستانی جو ملٹری ہے وہ ٹرینڈ ہے آل آؤٹ وار کے لیے انڈیا کے ساتھ. وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے بھی ٹرینڈ نہیں ہے، وہ پولیسنگ جاب کے لیے بھی ٹرینڈ نہیں ہے. جب آپ اپنے فوجی کو 25 سال مسلسل ایک سویلین جگہ پہ چیک پوسٹ پہ کھڑا کریں گے اور وہ پنجاب سے آ کے خیبر پختونخوا کے ٹیل اینڈ پہ دیر کی کسی درے کے اندر وہاں کے ایک ایلڈر سے پوچھے گا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور وہ اپنے گھر جا رہا ہو، اپنے گھر جانے کے لیے بھی وہ پنجاب کی بندی سے اجازت لے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس قسم کی فیلنگز نہیں ہوں گی. دیکھیے پولیسنگ جاب اور چیک پوسٹ پہ ڈیوٹی یہ فوجی کا کام نہیں ہے. کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے 20-25 سال کے اندر ان کو اتنے جو پیسے باہر سے آئے تھے، ان پیسوں سے پولیس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا، CTD کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا، جو سویلین ادارے ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اس پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. ان کو یعنی جو کام سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے، یعنی یہ تو مجھے نہیں پتا کدھر گئی، لیکن سچی بات یہ دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ گزشتہ 20-25 سال کے دوران سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سویلین انفراسٹرکچر کو اسٹرینتھن نہیں کیا گیا. دیکھیے آپ کے ملک کے اندر جب انٹرنل ملیٹنسی ہوتی ہے یا وائلنس ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ سویلین اداروں کو مضبوط کرتے ہیں، آپ FC کو. اور آپ کی بات میں بالکل صحیح ہے. اگر ایک علاقے کا پولیس والا ایک اپنے شہری سے بات کرتا ہے تو اس کا رویہ چینج ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس محلے میں اس کا گھر ہے یا وہ ایریا کا نام لیتا ہے. اور جو ایک آرمی والا میں اپنی بات بتاؤں نا، میں اپر دیر کے اندر رہتا ہوں. میرے ویلی کا نام ہے براول ویلی. میں جب گھر جاتا ہوں تو میرے گھر کے راستے پہ 3 لیفٹیننٹ کرنل جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اور ہر جگہ ایک چیک پوسٹ ہے، اور میرے پاس 2 گن مین ہوتے ہیں پولیس کے یا لیویز کی یا پولیس کے ہوتے ہیں، اور ہر جگہ وہاں میری الیکشن کے دوران تصویریں بھی لگی ہوتی، ہر جگہ میرے پوسٹرز وغیرہ لگے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود مجھے ہر چیک پوسٹ پہ رک کے تعارف کرنا پڑتا ہے، اور میرے گن مین کو تعارف کرنا پڑتا ہے کہ ہم آگے ہمارا گھر ہے. یعنی میرا ایک چیک پوسٹ تو اتنا قریب ہے، 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے میرے گھر سے، اور مجھے اس چیک پوسٹ سے گزرتے ہوئے ہر روز یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں، اور ظاہر میں اجنبی ہوں اپنے گاؤں کے اندر. دیکھیے یہ یہاں پہ پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، یہاں پولیس والا کھڑا ہوتا تو مجھے جانتا. اچھا میرے اندر یہ فیلنگز پیدا نہیں ہوں گی جب مجھے روز میں وہاں کھڑا ہو کے یعنی میں نے آپ کو پتہ ہے اس الیکشن کے اندر میں ہارا ہوں، لیکن میں نے 27,000 ووٹ لیے ہیں. میرے اپوننٹ نے 31,000 لیے، میں نے 27,000 ووٹ لیے ہیں. میں وہاں ایک پاپولر فگر ہوں، اور میں روزانہ ہر چیک پوسٹ پہ روزانہ تعارف کرتا ہوں. تو اس کا کیا نتیجہ ہے؟ مطلب دیکھیے جو ریزینٹمنٹ ہے نا نوجوانوں کے اندر، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ اس قسم کے سلوک، یہ جو چیک پوسٹوں کے اوپر ہو رہا یہ ہے. پہلے تو فائرنگ بھی کر دیتے تھے، کوئی نوجوان نہ رکے. بڑے واقعات ایسے ہوئے ہیں، خیر ابھی تو اس قسم کے واقعات نہیں ہو رہے، نوجوان رک ہی جاتے ہیں. کچھ لائٹر موڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. کافی سیاسی ڈسکشن ہو گئی ہے. پسند کیا کیا ہے؟ کھانے پینے میں کیا پسند ہے؟ گاڑیاں پسند ہیں، گھڑیاں پسند ہیں. ڈریسنگ تو آپ کی ماشاءاللہ جب سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ڈریسنگ تو آپ اچھی کرتے ہیں. دیکھ میں ایک تو صفائی پہ یقین رکھتا ہوں، اور ڈریسنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دینی جماعت کے کارکن ہونے کے ناطے میرا خیال ہے کہ میرا گیٹ اپ درست ہونا چاہیے کہ لوگ دین سے نفرت نہ کریں. میں دین کی بات کروں تو لوگ دین سے نفرت نہ کریں، مجھے دیکھ کے لوگ خوش ہوں. تو اس لیے میں ڈریسنگ اس بنیاد پہ بہتر کرتا ہوں اور اچھا تاثر و پرسیپشن بنانے کے لیے کرتا ہوں. جہاں تک کھانے کا تعلق ہے تو سچی بات ہے کوئی بڑی پرائیورٹی تو نہیں ہے. میں کھانا ہر قسم کا کھاتا ہوں، ہر قسم کا. اصل میں کھانے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا جو بھی ہو لیکن اچھا اس کو پکائے نا، اچھا وہ کوکنگ اس کی بہتر ہو نا، اس کے ٹیسٹ بہتر ہوتے ہیں. کک تھا، ابھی کک چھوڑ گیا، ابھی وائف بناتی ہے. کک کے سرچ میں ہے، کک ملا نہیں ہے لیکن کک چھوڑ گیا ہے. فیملی میں کون کون ہے؟ بچے کتنے ہیں؟ بھائی
جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, اپنا علیحدہ رہتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا فیملی تو ویسے اس لحاظ سے جوائنٹ ہے کہ جو ہمارا گاؤں کا گھر ہے دیر میں, اس میں ہم سب بھائی جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں عیدوں پہ. ہم 8 بھائی ہیں, ہم عیدوں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بڑا بھائی گاؤں کے اندر ہوتا ہے, MP بھی رہا ہے, وہ وہاں کی لوکلی جو جرگے ہے وہ بھی کرتا ہے, غمی خوشی میں لوگوں کی جاتا ہے, وہ لوکل کی جو پراپرٹی ہے وہ بھی انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے. لیکن میں پشاور میں اکیلا حیات آباد کے اندر رہتا ہوں. بھائی جو ہے ٹاؤن کے اندر فلیٹس کے اندر رہتے ہیں بھائی, باقی 4 بھائی فلیٹس کے اندر رہتے ہیں. ایک دوسرا بھائی ہے وہ حیات آباد کے اندر کسی رینٹڈ گھر کے اندر رہتا ہے. 2 مرتبہ آپ کے پاس منسٹریاں رہی ہیں, کچھ آپ نے مطلب اتنا نہیں بنایا؟ لوگ تو 1 مرتبہ منسٹری نہیں, میرا اپنا گھر نہیں, میں رینٹڈ گھر میں رہتا ہوں. گھر اپنا گھر جو ہے وہ بہت زیادہ, اس میں آپ زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں, زیادہ پرسکون فیل کرتے ہیں. لیکن میں رینٹڈ گھر میں رہ رہا ہوں حیات آباد کے اندر. میں نے گھر نہیں بنایا ابھی تک, اور میرے ساتھ ظاہر ہے ابھی فی الحال افورڈ نہیں کر سکتا, فیوچر کے اندر پلان کرتے ہیں. 2 بار آپ کے پاس منسٹریاں رہی ہیں, اور اچھی 1 مرتبہ ہیلتھ منسٹری تھی, بلدیات کی منسٹری تھی. تو آپ نے مطلب نہ اپنے لیے کچھ بنایا نہ بھائیوں کے لیے کچھ بنایا. ہم نے دیکھا ہے کہ 1 مرتبہ کوئی اگر کچھ مہینوں کے لیے بھی منسٹر رہ جائے تو اس کے بعد اس کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے. اچھا میں ایک بات بتاؤں, پہلے وہ موٹر سائیکل پہ پھر رہا ہوتا ہے, ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں نا. یعنی آپ جب منسٹر رہ جاتے ہیں نا, تو ایک تو کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے سے آپ پیسہ کماتے ہیں, لیکن کرپٹ پریکٹسز کے علاوہ بھی آپ کا گڈ ول اس طرح ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی اچھا کاروبار کر کے انڈائریکٹلی فائدے لے کے پیسے کما سکتے ہیں. لیکن میں نے وہ بھی نہیں کیا ہے. میں نے اپنے لیے کوئی کاروبار سے سیٹ, ہم ابھی کاروبار کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ میرے پاس اس وقت کوئی منتخب عہدہ نہیں ہے, نہ میں منسٹر ہوں نہ MP ہو, اور میں بالکل آزاد ہوں. تو اب کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بزنس اسٹیبلش کرے. سچی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے کوئی کاروبار کو پرائیورٹی نہیں رکھا. 3 مرتبہ میں نے پرائیورٹی نہیں رکھا, اور 3 مرتبہ میں نے لوگوں کی خدمت پہ فوکس کیا, اور اس وجہ سے میں پیسے نہیں کما سکا. اور پیسے کمانا اور کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے سے کمانا وہ میری پرائیورٹی نہیں تھی. پیسے حلال ملے, حلال طریقے سے ملے, ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں, اور باعزت زندگی بھی گزار سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو آخرت کا تصور لوگ رکھتے ہیں تو وہ آپ کو اس بات سے منع کرتا ہے کہ آپ غلط طریقے سے کرپٹ پریکٹسز سے جو ہے وہ پیسے کمائیں. کون سا بچہ جو ہے آپ چاہیں گے کہ سیاست میں آئے, یا یہ چاہیں گے کہ باہر ملک کدھر سیٹلڈ ہوں یا پاکستان میں سیٹلڈ ہوں؟ اپنے بچوں کے بارے میں کیا چاہیں گے؟ دیکھیے میں بچوں کے حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ پرائیورٹی ان کی ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ تھوڑی سی ان کو آزادی ملنی چاہیے. میرا بڑا بیٹا ویسے کہتا ہے کہ میں لاء کرنا چاہتا ہوں اور ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں لاء کے لیے. ابھی یہ FSC ان شاء اللہ تعالیٰ کرے گا. میں نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں. میری بس ایک ہی خواہش ہوگی کہ بچوں کے حوالے سے کہ میرے بچے جو ہے وہ بامقصد زندگی گزاریں, وہ دیندار ہو, اور وہ میرے بچے جو ہے وہ بد اخلاق نہ ہو, وہ غلط ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو نہ ہو, اور وہ سوسائٹی کے اندر پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرے. یعنی میری خواہش یہ رہے گی. مجھے اس میں کوئی باک نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس میں جاتے ہیں, وہ ٹیچرز بنتے ہیں, وہ سول سروسز میں جاتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. دس از ناٹ مائی پرائیورٹی, دس شوڈ بی دیئر پرائیورٹی. لیکن میری یہ ہوگی کہ میرے بچے جو ہے وہ نیک ہو, دیندار ہو, پازیٹیو ہو, وہ بامقصد زندگی گزارے اور سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرے. جماعت اسلامی کو آج تک کون سا بڑا ایسا لیڈر ملا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا لیڈر تھا, اور اگر اس کو تھوڑی زندگی اور ملتی تو جماعت اسلامی اور بہتر ہو سکتی تھی؟ مگر جماعت اسلامی کی تمام لیڈرز بہتر تھے, اور ہر ایک کے اپنے اسٹرینتھ تھے. قاضی صاحب کے ایک پاپولر وہ تھی, فیس تھا ان کا, ایک پاپولر فیس تھا ان کا, اور ایک پاکستان کے اندر ایک ان کی شہرت تھی, ایک کریزما ان میں تھا. بہت سے جماعت سے آؤٹر سرکل کے لوگ بھی ان کو پسند کرتے تھے. سراج الحق صاحب بھی عام ایک بیک گراؤنڈ سے اٹھے, اور پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینڈ یہ انٹروڈیوس ہوا کہ پاکستان دیر کے ایک ٹیلنٹ سے ایک غریب خاندان کا بچہ جو ہے وہ جماعت اسلامی جیسے منظم جماعت کا پاکستان کا امیر بنا. 2 مرتبہ فائنانس منسٹر رہے, اور ایک اچھا فائنانس منسٹر رہے, سینیٹر رہی, ایک اچھا سینیٹر رہے.
جماعت اسلامی نے تو ہیرو کو انٹروڈیوس کیا. یہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہے یہ کراچی سٹی سے ہے اور ماشاءاللہ بہت ووکل ہے, کمیونیکیشن سکلز ان کے بہتر ہے, بہت اچھا ہر ایشو کے اوپر بولتے ہیں اور ڈٹرمنڈ ہے, پرعزم ہے, پاکستان کے بارے میں درد رکھتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے ایک ڈائریکشن جو ہے وہ پاکستان کا ڈائریکشن متعین کرنا چاہتے ہیں. اسپیشلی نوجوانوں کو ہوپ کا پیغام دے رہا ہے, امید کا پیغام دے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی اس لحاظ سے ایک رچ لیڈرشپ کے حوالے سے ایک رچ پولیٹیکل پارٹی ہے کہ ہم لیڈرشپ پروڈیوس کرتے ہیں. ہمارے ہاں لیڈرشپ کی ڈائیورسٹی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ایک خاندان ہے, ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا گرینڈ فادر بھی لیڈر ہے, فادر بھی لیڈر ہے, نواسا بھی لیڈر ہے اور گرینڈ سن بھی جو ہے وہ لیڈر ہوگا. یہ کلچر جماعت اسلامی کے اندر نہیں ہے. پاکستان میں کس کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں؟ کس کو بڑا لیڈر سمجھتا ہوں؟ نہیں جو مطلب آپ کس مطلب عمران خان ہیں, نواز شریف ہیں, زرداری ہیں, حافظ نعیم الرحمان ہیں. دیکھیے میرے لیے تو حافظ نعیم الرحمان بڑا لیڈر ہے, میرے لیے تو حافظ نعیم الرحمان بڑا لیڈر ہے. ہاں یہ بات ہے کہ نہیں دیکھیں عمران خان پاپولر ہے, یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ عمران خان پوری پاکستان کے اندر نوجوانوں کے اندر ایک پاپولر لیڈر ہے اور انپریسیڈنٹڈ اس کی پاپولیرٹی ہے. عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے اس میں کرزما, نوجوانوں کے لیے کرزما ہے. تو ظاہر میرے لیے تو اپنے لیڈر جو ہے بڑے ہیں, میرے لیے تو حافظ نعیم صاحب بڑے ہیں, لیکن آپ جو جنرل ٹرینڈز ہے پاپولیرٹی کی اس کو بتائیں گے تو وہ پھر عمران خان جو ہے پاپولر ہے. آپ کو لگتا تھا کہ اتنا ٹائم وہ جیل میں گزاریں گے, کوئی ڈیل نہیں کریں گے, باہر نہیں جاگیں گے, بیمار نہیں ہوں گے, ایسا لگتا تھا؟ ویسے میرے خیال عمران خان نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا. عمران خان دوسرے سیاستدانوں کے اندازوں کو بھی دوسرے سیاستدانوں کے اندازوں کو بھی غلط ثابت, انہوں نے اسٹینڈ لے لیا ہوا ہے کہ عمران خان کے اندر ایک اسٹرینتھ تو ہے نا, اسپورٹس مین ہے نا, اور یہ اسپورٹس مین جو ہے ان کی نروز بھی مضبوط ہوتے ہیں اور باقی مسلز بھی مضبوط ہوتے ہیں. یار میں ایک سچی بات آپ کو بتاؤں, مجھے کسی زمانے میں بہت پسند تھے. میں جب کولیشن گورنمنٹ میں تھا وہ مجھے بھی پسند کرتے تھے. ویسے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا لیکن وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ میں ان کی پارٹی میں چلا جاؤں, بلکہ مجھے انڈائریکٹ میسیجز بھی ملے کہ آپ شامل ہو جائیں. تو لیکن جو 2018 کے بعد الیکشن ہوا تو میں ڈسلوژن ہوا. میں ڈسلوژن اس لیے ہوا کہ عمران خان نے جو سلوگنز دیے تھے وہ ان سے انہوں نے یو ٹرنز لیے. یعنی یو ٹرنز پہ مجھے سچی بات یہ ہے کہ میری وہ جو محبت دل کے اندر تھی وہ ختم ہو گئی. میں رسپیکٹ ابھی بھی ان کا کرتا ہوں, بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے. لیکن عمران خان نے ایک طاقتور لوکل گورنمنٹ کی بات کی تھی, وہ اس پہ بیک ٹریک ہو گئی, اس سے واپس ہو گئی. اس نے کرپشن کے خلاف بات کی لیکن انہوں نے ان کے اپنے رینکس کے اندر بڑے بڑے کرپٹ لوگ جو ہیں وہ آ گئے. انہوں نے پاکستان کو بین الاقوامی غلامی سے نجات دلانے کی بات کی تھی لیکن وہ خود IMF کے چوکٹ پہ چلے گئی. اور دیکھیے انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ کو عزت دینے کی بات کی تھی لیکن پاکستانی پاسپورٹ کو عزت نہیں مل سکی. انہوں نے پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کا کہا تھا لیکن وہ پاکستان سے کرپشن کو نہیں ختم کر سکے. انہوں نے نوجوانوں کو باعزت روزگار دینے, نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن ایک نوجوانوں کو نوکری نہیں دے سکی. انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں کر سکے. تو اس لیے سچی بات یہ ہے کہ میں ان کی روایتی پالیٹکس پہ ڈس الوژن ہوا. یعنی میں یہ جو ان سے توقعات تھی وہ توقعات جو ہے اور وہ ایک خواب جو تھا وہ بکھر گیا. میرا نا جو نوجوان تھی ان کی خواب بکھر گئی. ظاہر میں تو ان کے ساتھ کچھ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھا تھا لیکن میں نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا کہ نوجوانوں کی خواب جو ہے وہ بکھر گئی. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. آج ہمارے ساتھ ہیں عنایت اللہ خان صاحب. ناظرین اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. والسلام.